बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो आपसे गुफ्तगू की थी, जो बातचीत हमने की थी, उसमें मेरा जो मतमए नज़र था, जो फोकल पॉइंट था, बल्कि फोकस जो था वो यही था कि इस वक्त पाकिस्तान की जो बसात है वो तारीख़ के बुज़दिल तरीन किरदारों के ऊपर वो खड़ी है और उसमें वो रोल प्ले कर रहे हैं अपना। और मैंने यानी कि वज़ीर आज़म की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इसका हम अब ज़िक्र करेंगे, जिसमें एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया गया है कि इमरान खान साहब के तमाम तर इल्ज़ामात जो उन्होंने लगाए, और इल्ज़ामात क्या हैं, साजिश के। कौन सी साजिश के? उनकी जान लेने की साजिश के। पहले 4 लोगों का बयान उन्होंने रिकॉर्ड करवा के रखा हुआ है, और जो अब नई साजिश हुई थी उनके ख़िलाफ़, जिसमें ये उनके ऊपर हमला हुआ वज़ीराबाद में, उसमें वो 3 लोग थे, एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, एक वज़ीर दाखिला पाकिस्तान और एक DGC ISI के DG काउंटर इंटेलिजेंस वो हैं, और उनका नाम है फैसल नसीर, मेजर जनरल फैसल नसीर। उनके ऊपर जो इमरान खान साहब ने इन 3 शख्सियात के ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं, इसकी इंक्वायरी के लिए जनाब वज़ीर आज़म ने ख़त लिखने का फ़ैसला किया है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और ये मुतालबा किया है, ये गुजारिश की है कि जी के फुल कोर्ट कमीशन कायम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जो 17 के 17 या जो भी दस्तयाब जज हैं सारे के सारे, वो उस कमीशन के मेंबर हों, और वो कमीशन जो है वो 2 इंक्वायरियाँ करे। एक इमरान खान साहब की जान के लेने की साजिश जो 3 अफराद ने तैयार की, और एक अरशद शरीफ साहब वाला मामला जो, क्योंकि उनकी वालदा को इसके ऊपर एतराज़ है, तो उस पर भी वो इंक्वायरी करे। और इससे कम के ऊपर वज़ीर आज़म राज़ी नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर कि अगर फुल कोर्ट नहीं बनता कमीशन जो है, फुल कोर्ट या तमाम सुप्रीम कोर्ट के जज, तो ये बातें हम करेंगे। मैंने पहले आपको कहा था कि ये भी मुझे ज़ाती तौर पर ये लग रहा है कि ये भी जान छुड़ाने की कोशिश या एक कम हिम्मती वाली बात। सर, गवर्नमेंट का काम, गवर्नमेंट का पर्पज़ ये होता है, पर्पज़ ये होता है कि वो इस तरह के मामला को डील करे और रियासत के सिस्टम को इंटैक्ट रखे। ये और रिट जो होती है रियासत की, उसको, मैं गवर्नमेंट की रिट की बात नहीं कर रहा, मैं रियासत की रिट की बात कर रहा हूँ कि उसको कायम रखे। ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है। तो वो जिम्मेदारी से मुझे लगता है कि वो हिम्मत नहीं है इस हुकूमत की कि वो उस जिम्मेदारी को पूरा कर सके, तो लिहाजा अपना बोझ उठा के वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर रख रहे हैं। ये कितनी कारगर साबित होगी, ये एक, मैं समझता हूँ कि कम, मैं अगर इसको बुज़दिलाना इक़दाम ना भी कहूँ, मैं राय तो दूँ वज़ीर आज़म साहब को, क्योंकि उनके मनसब का भी एक तकाजा है कि उनको राय देनी चाहिए, लेकिन इस हुकूमत की कम हिम्मती को मैं इससे ताबीर करूँगा, क्योंकि इसके क्या होने हैं मामला तो वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, और फिर इमरान खान साहब का असल जुर्म क्या है और वो असल बात क्या है, उसके ऊपर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वज़ीर आज़म साहब की, वहाँ पर चूँकि माहौल ही कुछ इस तरह का था कि सवाल जो हैं वो मरीम साहबा पॉइंट कर रही थी कि फ़लाँ पूछ ले, लोग कर रहे थे, रश बहुत ज़्यादा था, सवाल हो नहीं पा रहे थे, और शायद वो इस सवालों के जवाब वो देने के लिए तैयार भी नहीं थे। तो वरना तो सवाल होते, पूछे जाते, उनसे बातें होती, तो वो हम फिर बात करेंगे आगे चल के। अभी 2 जो है वो इश्यूज़ के ऊपर मैंने आपसे गुजारिश करनी है, बल्कि 2 क्या करनी है, बल्कि एक ही है, बाकी तो इसी से रिलेटेड हैं। आज़म स्वाति साहब की आज की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुब्बे लबाब ये है, मैं अगर सादा अल्फाज में बात करूं, कि इस मुल्क के सियासतदानों का अलमिया है कि जब ये इक़्तिदार में आते हैं तो किसी के साथ तिगड़म करके ये इक़्तिदार में आते हैं। और ये वहाँ पर सवाल हुआ कि जी के जो इक़्तिदार से बाहर निकलता है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, और जो इक़्तिदार में होता है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को डिफेंड कर रहा होता है। अभी आपको याद होगा, आयरनी है ये एक, कि जो मरीम साहिबा थी उनका इल्ज़ाम था कि उनके वॉशरूम्स में कैमरे लगाए गए थे, और किसी एंकर ने ये आज़म स्वाति साहब से सवाल पूछा कि जी के ये आपने जेल काटी है? उन्होंने कहा कि हाँ जी। उन्होंने कहा आपके भी वॉशरूम में, वो जो एंकर था वो भी बेसिकली मरीम बीबी का मजाक उड़ा रहा था। तो
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کہا کہ جی کہ آپ کے بھی واش روم میں کیمرے لگے تھے، مذاق اڑانے کے انداز میں پوچھا. تو اعظم سواتی صاحب نے کہا کہ بیٹیوں بہنوں والے ہوتے ہیں، یہ چونکہ ریلیونٹ ہو چکے ہیں تو اپنے آپ کو ریلیونٹ بنانے کے لیے یہ بلاول اور مریم کی اوقات ہی کیا ہے، یہ اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں، ان کی پاکستان کی سیاست میں کوئی گنجائش بچی ہی نہیں. تو سر میں صرف یہ اتنی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو ہوا برا ہوا، اس سے پہلے مریم صاحبہ کے ساتھ جو ہوا برا ہوا، اور مریم صاحبہ کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے تھا اعظم سواتی صاحب کو. آج وہ رو رہے تھے، بچوں کی طرح بلک بلک کے رو رہے تھے. تو پاکستان کے جو سیاستدان ہیں ان کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کھیلنا بند کرنا چاہیے. آج فرق یہ آیا کہ آج پاکستان مسلم لیگ نون بھی اس انسیڈنٹ کے اوپر، جس کے بارے میں ایف آئی اے جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی کہ یہ ویڈیو جعلی ہے جو اعظم سواتی صاحب اور ان کی اہلیہ کی ہے. اعظم سواتی صاحب نے جو بات کہی وہ بڑی خوفناک ہے، اور وہ بات پھینکنے والی نہیں ہے. انہوں نے اشارہ دیا کہ یہ ان کی کوئٹہ کے دورے کے دوران بنی تھی، اور صادق سنجرانی صاحب وہ ہیں کہ وہ مطلب ان کا کریکٹر کیا ہے اور ان کا رول کیا ہے یہ بتانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ میرا خیال ہے کہ اعزاز سید صاحب نے کچھ سوال کیا تھا کہ کل رات کو ہی ایک کرنل صاحب کی پوسٹنگ ہوئی ہے، تو انہوں نے آگے سے یوں کر دیا تھا ان کو. تو وہ ان کا کردار بڑا مشکوک ہے اس حوالے سے، وہ کس کی پے رول کے اوپر ہیں یا کن کے وہ ملازم ہیں یا کن کے کہنے کے اوپر وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں. یہ اعظم سواتی صاحب نے آج ان پر ایک سنگین الزام لگا دیا ہے. لوگ پہلے باتیں کیا کرتے تھے ان کے متعلق کہ وہ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی کہ سپریم کورٹ کے ججوں کا وہ کوئی ریسٹ ہاؤس تھا، وہاں پر کوئی جج تھا نہیں، اور انہوں نے کنونس کیا صادق سنجرانی صاحب نے، ہوتا نہیں کہ زبردستی گھیر کے وہاں پہ لے کے جانا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ججوں کی بھی ویڈیوز بنتی ہوں گی اگر یہ ویڈیو درست ہے. اور ایف آئی اے کے اس سائبر کرائم ونگ کے اس بیان کے اوپر، اس کی پریس ریلیز کے اوپر شاید ہی کوئی اعتبار کرے. اور سب سے زیادہ بے اعتباری جو ہے وہ اس وقت موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، اگرچہ وہ ہو سکتا ہے کہ ان کی بات بالکل درست ہو ایف آئی اے کی، لیکن اس موقع سے فائدہ جو ہے وہ پی ٹی آئی والے اٹھا رہے ہیں. میں نے کسی کا کوئی یہ بات جو ہے وہ پڑھی، مجھے نام نہیں یاد آ رہا، کہ کسی نے دلجرے نے یہ کہا کہ جی کہ پی ٹی آئی پہلے زور دے رہی تھی کہ ان کے لیڈر عمران خان کی ویڈیو جعلی آنی ہے، اور جب ایف آئی اے اعظم سواتی صاحب کی ویڈیو کو کہہ رہی ہے کہ یہ جعلی ہے تو یہ بضد ہیں یہ کہنے کے اوپر کہ نہیں یہ اصلی ہے. تو ان کی بیگم کے ساتھ وہ والی ویڈیو ہے، ان کا شرعی تعلق ہے، بچے ہیں ان کے، میں اس ساری ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا. میرا صرف مدعا یہ ہے کہنے کے کہ جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے سیاستدانوں کو سبق سیکھنا چاہیے. اچھی بات یہ ہے کہ کوئی بھی آج اعظم سواتی صاحب کی اس حالت کے اوپر کوئی ٹھٹھا نہیں لگا رہا، جس طرح اعظم سواتی صاحب نے مریم بی بی کے الزام کے اوپر، ان کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ کہیں پر بریک لگنی چاہیے. آج پاکستان مسلم لیگ نون کے مفتاح اسماعیل اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ حق ادا کر دیا ہے انسانیت کا. انہوں نے کھل کے اس ایکٹ کی مخالفت کی ہے، اور یہ انکوائری کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ ویڈیو کس طرح بنی، اور یہ پاکستان میں بنتی ہیں سر، کوئی نہیں بچا ہوا ان سے، یہ کسی کی بھی آ سکتی ہے ویڈیو. محمد زبیر صاحب کی ویڈیوز آئی تھیں، ٹھیک ہے جی، اور پھر یہ چارہ نہیں ہوتا اس کے سوا اور کچھ کہنے پہ کہ یہ میں نہیں ہوں، یہ کوئی اور ہے. تو سبق اس میں پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے ہے کہ یار کہ یہ کہیں پہ بریک لگائیں پلیز. آج آپ کو اعظم سواتی صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، یہ انکوائری ہونی چاہیے. تو باقی انکوائریاں کیا ہونی ہیں کیا نہیں، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ بوجھ جو ہے یہ پارلیمان ہی اٹھا سکتی ہے. عمران خان صاحب نے جتنا فتنہ فساد یا جتنا بھی گند ڈال دیا ہے کہ کوئی ادارہ ان سے محفوظ نہیں ہے، وہ پاکستان کی فوج ہو، پاکستان کی سیاست ہو، پاکستان کی صحافت ہو، وہ ہر اس بندے کے خلاف ہیں جو بندہ ان کے حق میں نہیں ہے، اور وہ بندہ جو ان کے خلاف ہے وہ اس کے اوپر کفر سے لے کے اور شرک سے لے کے
اور غدار وطن تک کا ہر طرح کا جو ہے الزام لگا رہے ہیں اور کسی کے اوپر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو لہٰذا اب جو ہے وہ سپریم کورٹ پوری کی پوری کو این بلاک پورے کا پورا 17 کے 17 جج یا جتنے بھی اس وقت براجمان ہیں، 17 سیٹیں ہیں سپریم کورٹ کی اور مجھے پتہ نہیں کہ کتنی خالی ہیں. تو فل کورٹ آپ یوں کہہ لیں کہ فل کورٹ بھی عمران خان صاحب کے غضب سے نہیں بچ سکتی. تو گورنمنٹ نے اپنا بوجھ سارے کا سارا اٹھا کے، حکومت کا بوجھ اٹھا کے سارا کا سارا وہ ڈال دیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر. اب چیف جسٹس آف پاکستان آزاد ہیں، خود مختار ہیں، آئینی طور پر وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، اس بات پر فیصلہ کریں کہ وہ انہوں نے بینچ تشکیل دینا ہے، کمیشن تشکیل انہوں نے دینا ہے، نام انہوں نے دینے ہیں. تو حکومت جو ہے وہ بیسیکلی ایک تیر سے کئی شکار کر رہی ہے. یہ سیاسی چال ہے جو کہ بہت اچھے، ویری گڈ، لیکن ایک کہتے ہیں نا ود دا ٹرو اسپرٹ جو ہوتی ہے وہ کہ اگر آپ واقعی کوئی اچھائی چاہتے ہیں کرنا تو پھر حکومت کا کام تھا کہ یہ حکومت ریاست کی رٹ کو نافذ کرتی، یہ معاملہ پارلیمان میں لے کے جاتی اور پارلیمان کے ایکٹ آف پارلیمنٹ جو ہوتا ہے اس کے ذریعے والا معاملہ حل کرتی. تو یہ سپریم کورٹ، یہ میرا نہیں خیال کہ یہ پورا بوجھ اٹھا پائے گی، کیونکہ جو چیف جسٹس پاکستان کا اختیار ہے بینچ تشکیل دینے کا، اس اختیار کے ناقد جو ہیں وہ حکومت والے ہیں. آپ کو اگر یاد ہو کہ جب پنجاب میں جو اسپیکر والا معاملہ تھا تو انہوں نے بینچ فل کورٹ کے ذریعے اس کی سنوائی کی درخواست کی تھی وفاقی حکومت نے، لیکن وہ درخواست ردی کی ٹوکری میں چیف جسٹس آف پاکستان نے پھینک دی اور فیصلہ شہباز شریف کے بیٹے حمزہ شہباز شریف کے خلاف آیا ایک طرح سے. تو اب بھی وہ کہتے ہیں کہ پورا ان کے پاس قانونی اختیار ہے کہ وہ اس درخواست کو سرے سے ہی نہ مانیں یا پھر اس کو اس قابل ہی نہ سمجھیں، یا پھر سمجھیں تو پھر جناب کے 2 یا 3 سینئر ترین جج جو ہیں وہ بیٹھ جائیں، وہ کہیں کہ اسی بہت ہوں. اور کئی ان کے پاس جواز ہوں گے، قانونی جواز بھی ہوں گے کہ جی کہ اگر سپریم کورٹ پوری کی پوری بیٹھ گئی اور فرض کریں کہ عمران خان گلٹی نکل آئے یا شہباز شریف صاحب گلٹی نکل آئے، جنرل صاحب گلٹی نکل آئے اور جو کیا کہتے ہیں وزیر داخلہ صاحب گلٹی نکل آئے، کوئی بھی ایک پارٹی نے تو گلٹی نکلنا ہے کہ ایک پارٹی جھوٹ بول رہی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ اس کا ایک فورم جو ہے میکس پاکستان کی سپریم کورٹ یہ اپیکس فورم ہے، ایپیلٹ فورم ہے، اس کے بعد کوئی عدالت نہیں ہے. تو کون سی عدالت کے پاس پھر وہ اپیل جائے گی؟ یا تو ہونا کہ وہ نیچے، ویسے تو ایک طریقہ یہ بھی ہے نیچے سے اوپر آتے آتے پتہ نہیں کتنے جج ریٹائرڈ ہو چکے ہوں گے اور جو اس کمیشن کا حصہ نہ ہوں گے ان کے پاس وہ کیس لگ جائے گا، لیکن وہ ایک ادارے کی مہر ہوگی اوپر. تو یہ ایک بڑا قانونی بھی نکتہ ہے اس میں، اور اس میں سیاسی طور پر یہ شارٹ ہے. اس میں کوئی مطلب دو آرا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو چاروں شانے چت کر دیا ہے انہوں نے، لیکن چاروں شانے چت کرنا جو ہے وہ مسئلے کا کیا حل ہے؟ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جس کے اوپر عمران خان صاحب آج گرفتار ہو سکتے ہیں اور حکومت کو اپنی ذمہ داری سے فرار حاصل نہیں کرنا چاہیے، اور وہ فرار حاصل کر رہی ہے. حالانکہ فوج جو ہے وہ لکھ کے دے رہی ہے، درخواست کر رہی ہے کہ یہ بندہ پاکستان کی فوج کے ڈسپلن کے اوپر سوال اٹھا رہا ہے، اس کو پکڑ کے پوچھیں، انکوائری کروائیں اور اس سے پوچھیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کی فوج کے اندر اور تمہارے ساتھ رابطے میں ہیں. فرانزک ہوگا، مواد چیک کیا جائے گا کہ وہ رابطہ، ظاہر ہے کہ وہ چٹھیاں تو نہ لکھیاں جا رہی ہیں، یہ گیجٹس ہی ہیں، یہ فون شون رابطہ اور وہ پھر وہ پتہ چل جائے گا. تو اور یہ پاکستان کی فوج جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے ڈسپلن کے اوپر بہت بڑا سوال تھا. تو گورنمنٹ کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے تھا، لیکن گورنمنٹ نے خوف زدہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ڈری ہوئی ہے گورنمنٹ. جس طرح عمران خان صاحب ڈرے ہوئے ہیں، جس طرح ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی پچھلے ولاگ میں، نہ ان کا انقلاب لانے کو حوصلہ پڑتا ہے، نہ ان کا عمران خان صاحب کو اندر کرنے کا حوصلہ پڑتا ہے، اور نہ ان کا اپنے محکمہ اندر جو ہے وہ گپت کاروائی یا گپت انکوائری کا حوصلہ پڑ رہا ہے کہ یار کہ بلا کے پوچھیں کہ بھائن تانوں اتوں ادھر بھیجا، تسی کہڑے چکراں چ پئے ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار نہیں ہے. حکومت جو ہے وہ اب، اور پھر یہ جواب شکوہ والی پریس کانفرنس تھی، شکوہ کیا عمران خان صاحب نے، کو جواب شکوہ پیش کر دیا وزیر اعظم صاحب نے. وزیر اعظم صاحب آپ کے پاس جو ہے وہ درخواست کرنے سے زیادہ اختیار جو ہے وہ حکومت چلانے کا اختیار ہے.
آپ کے پاس ریاستی طاقت استعمال کرنے کا اختیار ہے. آپ کیوں نہیں پکڑتے ان لوگوں کو جن لوگوں نے پاکستان کی فوج کے دفاتر کے سامنے مظاہرہ کیا اور بختر بند گاڑیوں کے اوپر چڑھ کے وہ ٹھڈے مارتے رہے, ان کو ٹھوکریں مارتے رہے. آپ ان کو سی سی ٹی فوٹیج کے ذریعے, نادرا کے ذریعے کیوں نہیں گرفتار کروا رہے؟ آپ کو کس بات کا خوف ہے؟ آپ کو اگر سر پھر گھر جائیں یار. اگر آپ حکومت کا یعنی حکومت کا جو کام ہے وہ نہیں کر سکتے, یعنی اگر آپ حکومت نہیں کر سکتے تو پھر گھر جائیں. کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ درخواست کرنے کے لیے تو وزیر اعظم نہیں لگایا جاتا کہ میں درخواست کر رہا ہوں سپریم کورٹ کو کہ یہ کر دیں وہ کر دیں. سر مسئلہ حل نہیں ہونا, بالکل مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ آپ نے ٹنڈ میں کانا پھینک دیا ہے, کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ کا حل یہ ہے کہ حکومت اگر بوجھ نہیں اٹھا سکتی تو پارلیمان کا اختیار فورم وہ استعمال کریں, قانون سازی کریں. اور یہ امریکہ یورپ میں یہ اسی طرح کے مسائل کے اوپر یہ پارلیمان ہوتی کس لیے ہے کہ روز مرہ کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے قانون سازی کرنا. تو پھر پیچھے کی رہ گیا سر. حکومت فرار حاصل کرنا چاہ رہی ہے, اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرنا چاہ رہی, ڈر رہی ہے, خوف زدہ ہے. تو ایسی خوف زدہ حکومت اتنے بڑے چیلنج سے نہیں نمٹ سکتی. تو پائن کوئی اور کام کر لو شہباز شریف صاحب, یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. باقی سپریم کورٹ دیکھیں کیا کرتی ہے. تو آج مجھے اگر میں یہ کہوں, اچھا دوسرا ایک ٹھیک ہے نا, یہ ہے حکومت کے کرنے والے کام, اور وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈنڈا جو ہے وہ حکومت کا اپنا نہیں ہے. وہ ڈنڈا پیمرا کو وہ پاکستان کی فوج کی طرف سے آیا ہے کہ پیمرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے کہ عمران خان صاحب کی تقاریر اور ان کی پریس کانفرنس جو ہیں وہ نشر نہیں کی جائیں گی, کیونکہ وہ لمبی لمبی چھوڑتے ہیں, بے نکت بولتے ہیں اور بے حساب بولتے ہیں, اور ہر کسی پر جس پر دل کرتا ہے الزام لگا دیتے ہیں. ان کی زبان کے شر سے کسی کو پناہ نہیں ہے. فرق ہو سکتا ہے پڑ جائے, لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل ہے کہ قانون کا ان کے اوپر اطلاق کرے, فوجداری قانون کا, کہ پائن آپ نے کہا کہ آپ کے ساتھ فوج کے اندر سے لوگ رابطے میں ہیں تو بسم اللہ آ جاؤ, یہ کورٹ مارشل کر رہے ہیں ہم ان بندوں کا جو آپ کے ساتھ رابطے میں تھے, اور آپ میرا مطلب آ جاؤ ٹاڈا بھی کورٹ مارشل کر دینے ہیں. کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. اگر یہ ملک چلانا ہے, اگر یہ ادارے بچانے ہیں اور معاملات ٹھیک کرنے ہیں, تو اس قیاس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حکومت, ایک ہی راستہ ہے, حکومت اپنا اختیار استعمال کرے, نہیں تو گھر جائے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.